अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और हम आज के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं सवाल और जवाब की नशिस्त से, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं और वक्त हमने जो फिक्स किया है 30 मिनट्स का वक्त है। 30 मिनट्स के अंदर ही ये सारे सवालों का जवाब देना है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा सवालों को फास्ट स्पीड में इंशाल्लाह लूंगा। जी, तो मैं कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह फास्ट स्पीड में सवालात और जवाबात सारे लूंगा इंशाल्लाह। मुंबई में जैसे ट्रेन्स होती है, ट्रेन्स में एक होती है स्लो ट्रेन और एक होती है फास्ट ट्रेन। तो आज समझ लीजिए फास्ट ट्रेन वाला क्वेश्चन आंसर सेशन है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एक का सवाल दूसरे का जवाब पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से सुनिए इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। सवालात की लिस्ट जो मेरे पास यहाँ है उसमें फर्स्ट सवाल तो ये आया है कि एक हमारे स्टूडेंट का कहना है कि आई एम कोविड पॉजिटिव, प्लीज मेक दुआ फॉर मी एंड फॉर द उम्मा। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला, आजिला, कंप्लीट शिफा, क्विक शिफा अल्लाह ताला दे। हैव सब्र। अल्लाह ताला के पास ये याद रखिए कि मोमिन के लिए कोई भी चीज बुरी नहीं होती, वो बीमारी में भी खैर ही होता है। अल्लाह जानता है कैसे। हमें अल्लाह के फैसले से हम राजी भी हैं, हम अल्लाह ताला के फैसले पे हम ये भी रखते हैं कि जो अल्लाह ताला का फैसला है वो हमारे ही बेहतरी के लिए, हमारे लिए बेहतरी के लिए। कई बार अल्लाह ताला के नजदीक एक बंदे के लिए एक मकाम होता है, वो बंदा अपने अमाल से वो मकाम तक नहीं पहुंच रहा होता है, तो अल्लाह ताला आजमाइशों में मुब्तला करता है। वो आजमाइशों पे वो बंदा सब्र करता है और फिर वो बंदा उस मकाम तक पहुंचता है। तो हमें हर चीज में अल्लाह ताला के फैसले से राजी रहना चाहिए। और फीवर तो बिलीवर्स का दोस्त है क्योंकि गुनाह माफ होते हैं। अगर यहाँ तक कि अगर एक जैसे कांटा भी चुभे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हत्ता शौकत, यहाँ तक कि कांटा भी चुभे तो भी क्या होता है, गुनाह माफ होते हैं। आइए हम सेकंड सवाल पे आते हैं, बल्कि सवाल नहीं, पहला तो सवाल नहीं था लेकिन फिर भी हम लोगों ने चंद बातें देखी। अस्सलाम वालेकुम, क्या है रमजान में पूरा कुरान पढ़ना कंपलसरी है? क्या कुरान मुकम्मल करना जरूरी है? ये सवाल है। देखिए, अगर इस ताल्लुक से हम देखें तो रमजान में कुरान के ताल्लुक से बात तो ये है, सही बात तो ये है कि किसी भी महीने में एक बेहतर चीज, एक अच्छी चीज है कि हम कुरान पढ़कर उसे खत्म करने की कोशिश करें। ये एक इन एनी मंथ ये एक अच्छी चीज है। और आप इस ताल्लुक से देख सकते हैं जैसे कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अबू दाऊद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़रइल कुरान फी शहरिन, कुरान को एक महीने में पढ़ो। तो फी शहरिन, एक महीने में पढ़ो, ये आम किसी भी महीने के लिए। और रमजान के ताल्लुक से तो खास है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को कुरान सुनाया करते थे। कैसे सुनाया करते थे? क्या वो तरावी में सुनाते थे? तरावी में जिब्रील सुनते थे? नहीं। अगर आप हदीस के अल्फाज देखें तो फयुदारिसुहुल कुरान, अल्फाज, हदीस के अल्फाज ये फयुदारिसुहुल कुरान। जो ये दारसा मुदारसा जो है ना, मुफाअला के बाब से, अरबिक में जब मुफाअला के बाब से आता है मतलब म्यूचुअल दो लोग कर रहे हैं, तो युदारिसुहुल कुरान जो आते हैं अल्फाज के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को सुनाया करते थे। इससे मतलब ये होता है कि ये नमाज के अलावा था। तो कुरान क्या खत्म करने की कोशिश करना चाहिए? तो हाँ, करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये फर्ज नहीं है। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये तरावी की बात नहीं हो रही, ये आम खत्म करने की बात हो रही है। चाहे तरावी भी उसमें शामिल है या तिलावत भी उसमें शामिल है, या दोनों मिलाकर ही क्यों ना हो। बाज जगहों पे क्या होता है, लोगों ने लाजिम कर दिया कि कैसे भी कुरान खत्म करना है, तरावी का ये मकसद है। हालांकि तरावी के साथ खास करके ये मकसद कहीं भी बयान किया नहीं गया है कि तरावी के अंदर कुरान खत्म होना ही चाहिए, ऐसे खास तरावी के साथ फिक्स करके नहीं बताया गया है। जब लोगों ने ऐसा फिक्स कर दिया तो फिर क्या होता है, वो इत्मीनान, सुकून सब साइड पर, सिर्फ एक टारगेट रह गया, कैसे भी करके कुरान खत्म करना है। और बाज जगहों पे कुरान इतना तेजी से पढ़ा जाता है कि जैसे कि कुरान की बहुत बड़ी बेअदबी होती है। तो ये भी एक टाइप का मिस्टेक होती है। नेक्स्ट, अगला सवाल, एग्जाम कब है? एग्जाम्स मेरे ख्याल से फर्स्ट एग्जाम तो रिलीज हो गए होंगे। शकील भाई जस्ट स्क्रॉलर अगर राइट पे ले लेंगे तो सभी को आंसर पूरा दिख जाएगा। क्वेश्चन। अच्छा, ये बेटर। हाँ जी, यस यस, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अगला सवाल, हाउ टू प्यूरिफाई आवर सोल्स तज़किया एंड स्टॉप सिनिंग कंप्लीटली इन द मंथ ऑफ रमजान, एक्सप्लेन इन स्टेजेस एंड पॉइंट्स। देखिए, याद रखिए कि हमारे नफ्स की हम तज़किया कैसे करें। नफ्स का मामला कैसा है, सिंपल है, समझ लीजिए। जैसे एक होता है ना कि पंखा घूम रहा है, अभी अगर स्विच ऑफ भी कर दें तो भी थोड़ी देर घूमता रहेगा। तो नफ्स का मामला कुछ ऐसा सिमिलर है। नफ्स के अंदर ऐसा होता है कि हम जब नेक काम करते हैं
تو اس کو نیک کام کرنے کا اور دل چاہتا ہے اور دل چاہتا ہے، وہ پاک ہوتا جاتا ہے، بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. اور جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہ نفس کو گناہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے اور گناہ کروں اور گناہ کروں اور گناہ کروں، اس کی روش وہی بن جاتی ہے، وہ اسی ڈائریکشن میں جانے لگتا ہے. لیکن نفس کا معاملہ ایسا ہے، پازیٹیو بات یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، شیطان تو بگڑا ہوا ہے، بگڑا ہی رہے گا، اسی لیے ہمیں اس سے پناہ مانگنے سکھایا گیا، اس کی چالوں کو سمجھنے سکھایا گیا، اس کی چالوں سے بچنے سکھایا گیا. لیکن نفس جو ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، نفس کی تزکیہ بھی ہو سکتی ہے، نفس پاک بھی ہو سکتا ہے، نفس کے الگ الگ حالات ہمیں ملتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ ہم جتنا نیکیوں میں آگے بڑھیں گے اتنا یہ اور تیزی سے آگے بڑھتا جائے گا، اتنا وہ بیٹر سے بیٹر ہو جائے گا. یاد یہ رکھیے کہ اپنے لیے ایسا گول رکھیے جو ایک ریئلسٹک گول ہے. جیسا آپ نے کہا کہ کمپلیٹلی اسٹاپ سننگ، الحمدللہ یہی گول ہونا چاہیے. لیکن کبھی کوئی گر پڑا تو ایسا نہیں مایوس ہو جائے، وہ پھر سے کھڑا ہو جائے پازیٹیوٹی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطا، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. اوکے نیکسٹ، اگلا سوال، جلدی آڑ نہیں ہوتا ہے دعا. میرے خیال سے سوال یہ سمجھ میں مجھے یہ آ رہا ہے کہ دعا جلدی قبول نہیں ہوتی. تو ہاں اللہ کو پتا ہے کب قبول کرنا ہے. کیا ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ ابھی قبول کر؟ اللہ کو پتا ہے کون سی دعا کب قبول کرنی ہے. کبھی کبھار ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم وہ دعا بار 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 مانگے. اور یاد رکھیے میرے بھائی میری بہنیں، مان لو کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک بار مانگا، مل گیا، تو کیا ملا اسے؟ ایک چیز ملی. یاد رکھیے اس چیز کو، ویری انپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ اسے کیا ملا، وہ چیز مل گئی. لیکن اگر اس نے 50 بار مانگا تھا اور اسے جا کے ملا تو 49 ٹائمز جو مانگا اس کے اندر وہ دعا کے بدلے میں کیا ہوا؟ دعا کے بدلے میں کوئی پریشانی یا تو ٹل گئی، یا تو آخرت میں جائیں گے تو نیکیوں کی حالت میں، نیکیوں کی شکل میں وہ ساری دعائیں ملے گی. اور وہ ترازو جو کل ہمارا ہو سکتا ہے ہلکا ہو گیا ہوتا، وہ ترازو ان دعاؤں کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا. یاد رکھو، نہ دوست کام آنے والا ہے، نہ ماں باپ کام آنے والے ہیں قیامت کے دن. اب یہ دعائیں جو نیکی کی شکل میں ملنے والی ہو، یہ حدیث ہم دیکھ چکے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھیں میرے بھائی بہنیں، مستد احمد کی صحیح سند سے حدیث ہے، یہ 3 میں سے ایک چیز ہوتی ہے. تو ہمیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو ٹائم لمٹ نہیں دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہے تب تک جب تک وہ جلدی نہیں کرتا. جلدی نہیں کرتا کی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جلدی نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مانگا لیکن اللہ نے دیا نہیں. تو ایسے الفاظ اللہ کو نہیں پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ یہ کہہ دے تو اب اسے نہیں ملے گا. اگر یہ کہہ دے میں نے مانگا مجھے نہیں ملا، یہ اب نہیں ملے گا، اب وہ جلد بازی کر رہا ہے. جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، سمجھ والا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے میرے بھائی بہنیں. یہ ہے اصل بات کہ ہم اللہ پہ کو ٹرسٹ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. آگے اگلا سوال، مسڈ اپ پاسٹ کیسے رکھیں اگر نہیں میڈ اپ فار لاسٹ ایئر اور بیفور، ہاؤ ٹو میک اپ لیٹر. تو یہاں یہ ہے کہ جو روزے چھوٹ چکے ہیں وہ کیسے پورا کریں. وہی چیز آج انشاءاللہ میں لینے والا ہوں شارٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلْيَصُمْهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں پورا کریں. تو دوسرے دنوں کے اندر فکس نہیں دیا گیا کب کیسے کہاں کیسے، مطلب کنٹینیوس کے الگ الگ. تو عبداللہ ابن عباس نے اسی چیز سے سمجھایا کہ جو روزے پورے کرنا ہے اس کو کنٹینیوس ہونا ضروری نہیں ہے، سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. اگر ایک سال میں نہیں ہوا تو پھر کیا، تو پھر تاخیر مت کریے، یہ قرضہ ہے باقی ہے، یہ قرضہ باقی ہے، تو اس کے اندر پھر اگلے سال پہ بات جائے گی. لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اگلے سال پہ جائے، کوئی اس پہ پینالٹی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں پینالٹی ہوگی، پینالٹی نہیں ہے، لیکن باقی تو ہے نا. پھر آپ کے وہ سالوں سال کے روزے جمع ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کا قرضہ ہے، یہ ادا نہیں کریں، یہ بہت بری بات ہے. اور یہ ہمارے بھلے کے لیے تھا، روزہ رکھنا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو یہ بات یاد رکھیے اور اس کے اندر روزے مس نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ، رمضان میں اپنی نیت کو خالص کیسے کریں. لیکن نیت کا معاملہ ایسا ہے نا کہ یہ نیت بہت جلدی بگڑتی بھی ہے، بہت جلدی بنتی بھی ہے. نیت بہت جلدی بگڑ سکتی ہے، کہ انسان کی نیت خراب ہو سکتی ہے، فوراً خراب ہو سکتی ہے، امیڈیٹلی خراب ہو سکتی ہے، اور اچھی بھی ہو سکتی ہے. نیت خراب بھی ہو جاتی ہے، اچھی بھی ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں الا نفسی، سوائے خود کی جان کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اب تک ایمان نہیں لایا ہے عمر. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی وقت کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تمام چیزوں سے پیارے ہیں، خود کی جان سے بھی پیارے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر ابھی تم نے ایمان لایا. پتا کیا چلا، عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی نیت کو درست کر لیا. تو نیت فوراً بھی درست کر سکتے ہیں. اگر آپ کو معلوم پڑا کہ میری نیت خراب ہو رہی ہے، فوراً ٹھیک کر دیجیے انشاءاللہ. اور کیسے کریں؟ تو نیت کا معاملہ یہی ہے کہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے، کنٹینیوس اسٹرگل. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان نیت کے معاملے کو لے کر کے بہت دھوکہ بھی دیتا ہے لوگوں کو. بعض لوگوں کو کئی نیکیوں سے روک دیتا ہے، بولے تمہاری نیت ضرور خراب ہے. تو ایسے نیکیوں سے رکنا نہیں چاہیے نیت کے معاملہ لے کر کہ بھئی میری نیت خراب ہے
یہ بول کر آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے. بھائی تم صدقات ضرور دکھانے کے لیے دے رہے ہو، اس سے اچھا مت دو. تم نماز ایسے ضرور دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو، اس سے اچھا مت پڑھو. یہ کلاس میں جو گیا ہو نا ضرور دکھانے کے لیے گئے ہو، اس لیے مت جاؤ. اور اس طرح سے لوگوں کو ڈراتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے. تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب ایسے خیال دل میں آئے تو یہی کہنا چاہیے میں تو کر کے رہوں گا اور اللہ کے لیے ہی کروں گا. تو اس طرح سے کرنا چاہیے. اگلا سوال، روزہ رکھو صحت مند رہوں گے. اس حدیث کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں گے. یہ حدیث سندن ضعیف ہے اور علماء کرام نے اسے ضعیف حدیثوں کی لسٹ میں گنا ہے اور یہ صحیح سند سے حدیث ثابت نہیں ہے. لیکن اس کے جہاں تک فائدے ہیں، یہ فائدے ضرور ہے کہ فائدے روزے کے بہت سارے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ علم والا ہے. دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے، کوئی صحیح بات بھی ضروری نہیں حدیث میں ذکر ہو. صحیح بات ہے صحت مند رہوں گے، اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حدیث کی شکل میں اگر کہنا ہے تو کوئی اور نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیز ثابت شدہ ہے تو ہی رہے گی بات. وہ حدیث کے نام میں ہم بیان کر سکتے ہیں. اگر ثابت شدہ نہیں ہے تو نہیں بیان کر سکتے. اگر آپ کو اس کی تحقیق جاننا ہے تو میں اس کی تحقیق کوشش کرتا ہوں کہ لاسٹ میں وقت بتا دوں گا انشاءاللہ. روزے رمضان تقوی کیا ہے؟ یہ سوال ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روزے میں تقوی کیسے پیدا ہو. تو ہاں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں نا، آٹومیٹک تقوی پیدا ہوتا ہے. اب سوچو کوئی چیز جو حلال ہے، پانی حلال ہے، اب پانی پی سکتے ہیں، روزے میں نہیں پی سکتے ہیں. کیوں نہیں پی سکتے ہیں؟ حلال ہے، نہیں پی سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے منع کیا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم حلال کو چھوڑ سکتے ہیں تو کیا اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو تقوی پیدا ہوتا ہے. رمضان میں روزے سے لعلکم تتقون اللہ نے کہا، تقوی پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات ہے. نیکسٹ اگلا سوال، تقوی اللہ کا ڈر ہے لیکن ہر عمل اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ کرنا کیسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ انسان جتنا بھی اونلی فار اللہ کہہ لے، کوئی بھی عمل کیا تو کہیں نہ کہیں بندہ کوئی تعریف کر دے تو کچھ اچھا جملہ کہہ دے یا اپریشیٹ کر دے تو کچھ تو مل جائے. یہ انسان کو جو فیل ہوتا ہے اس سے کہ بچ کر ٹوٹل اللہ کے لیے کر دے. اوکے چلو، جو میں سوال یہی سمجھا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، خالص نیت کے ساتھ کرنا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر تعریف کر دیا تو دیکھیے تعریف جو ہے نا الگ الگ طرح سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کو خوشخبری بھی کہا دنیا میں، کہ مثال کے طور پر کوئی مومن اگر کہہ رہا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، آپ نے اچھا کیا ہے، اور کوئی اگر مان لو ایمان والے، المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مان لو مومن علم والے جو لوگ ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ غلط کر رہے ہو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک بات ہے کہ تم سے غلطی ہوئی، مت کرو یہ چیز، کریکشن ہوا. اور اگر وہ لوگوں نے کہا کہ یہ چیز صحیح کیے تو الحمدللہ یہ ایک خوشخبری ہے کہ ماشاءاللہ ایک صحیح چیز کر رہا ہوں، مجھے کنٹینیو کرنا ہے، یہ کام مجھے اور جاری کرنا ہے، مجھے اس میں جمے رہنا ہے، مجھے نیک کام کو چھوڑنا نہیں ہے. تو کوئی اگر اس طرح سے فیڈ بیک ملتا ہے تو یہ خوشخبری بھی ایک طرح کی ہو سکتی ہے. حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس میں خطرہ ضرور ہے اور نیت کا معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے، ایک سیکنڈ میں جا کر کے نیت کب کیسے بدل جائے، تو پھر اس کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگل میں جا کے رہو کہ کوئی ملے گا ہی نہیں اور کوئی مجھے کہے گا ہی نہیں تو میری نیت بگڑے گی ہی نہیں. وہاں جا کے دوسرے خطروں میں لوگ پڑ جاتے ہیں. جب دنیا کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں تو دوسرے خطروں میں پڑ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس، جو مومن لوگوں سے ملتا ہے، ویصبر علی اذاہم، ان کی تکلیف جو ملتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اعظم اجرا، اس کا اجر بہت بڑا ہے، من المؤمن الذی لا یخالطهم ولا یصبر علی اذاہم، اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ ملتا نہیں ہے اور نہ ان کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس بارے میں یہی کرنا چاہیے کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے کریں. اور جب کچھ اچھا کام ہو جائے سجدے میں گر جاؤ. سجدہ شکر جو لوگ کرتے نہیں ہیں بہت سارے، یہ چیز فیمس نہیں ہے ہمارے انڈیا کے ماحول میں. جو کوئی اچھی چیز ہو جائے تو سجدہ کریں، اللہ سے شکر، اللہ کا شکر کریں کہ یہ چیز میری تعریف نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، تاکہ احساس ہو انسان کو کہ الٹا مجھے اور احسان ماننا چاہیے. اور 3 چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں شارٹ میں. جب کوئی تعریف کرے تو آپ کو اپنی کمیاں بھی معلوم ہیں تو کمیاں بھی یاد کریں، نمبر 1. نمبر 2، جب کوئی تعریف کے قابل چیز آپ کے اندر آ جائے تو یہ احساس ہونا چاہیے یہ کس کی دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو شکر گزاری اور بڑھنی چاہیے، شکر گزاری اور بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے تو اور شکر کرنا پڑے گا. نارمل جو لوگ شکر کرتے ہیں، اگر میرے پاس یہ خاص نعمت آ گئی تو مجھے تو نارمل لوگوں سے زیادہ شکر کرنا ہوگا. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز اس بارے میں یہ ہے میرے بھائی میری بہنیں کہ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے تو آپ سے پوچھا بھی تو زیادہ جائے گا. آج اگر آپ کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا تو قیامت کے دن سوال بھی تو زیادہ پوچھا جائے گا. تو یہ بہت اہم بات ہے. اگلا سوال، تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ تو تقویٰ کے تعلق سے کئی باتیں 10 باتیں آ چکی ہے الحمدللہ. تقویٰ کیسے ملتا ہے وہ آپ ضرور دیکھیے انشاءاللہ کہ تقویٰ ہم اپنے اندر کیسا پیدا کریں. نیکسٹ، ہاؤ ٹو بلڈ اے ہیبٹ آف سیکنگ نالج اینڈ ٹائم مینجمنٹ ان دی منتھ آف رمضان. دیکھیے علم حاصل کرنے کے تعلق سے کثرت سے دعا کرو، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. دل میں ایک طلب ہونی چاہیے، مجھے چاہیے، پیاس ہونا، پیاس. تو پیاس کے بعد جو علم ملے گا نا وہ زیادہ ابزارب ہوگا آپ کے اندر. ہاں،
تو اس کے اندر پیاس پیدا کریں. اگر پیاس نہیں ہے نا, زبردستی آپ جا رہے ہو, زبردستی کوئی بولا بیٹھ جاؤ بھائی کلاس کے اندر, بیٹھا ہوا ہے کوئی انسان, پیاس ہی نہیں ہے, تو کوئی زیادہ اس کے اندر ابزارب بھی نہیں ہونے والا ہے, وہ سب باؤنسر جا رہا ہوتا ہے کئی بار. تو اپنے اندر یہ پیاس ہو کہ مجھے چاہیے علم, کیونکہ علم بہت اچھی چیز ہے, علم کی اہمیت پہچاننا. اور علم حاصل کرنے کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ علم کی صحیح ٹیکنیک اگر نہیں فالو کریں گے تو علم نہیں حاصل ہوگا, بہت محنت کرنے کے بعد بھی. اسی وجہ سے میرا ایک لیکچر اس موضوع پر ہے کہ طالب علم کے اندر کیا 10 کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا 10 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. پہلے نیت اچھی ہو, کوشش اور اسٹرگل ہو, اس کے اندر صحیح جگہ سے حاصل کرے, حاصل کرنے میں احتیاط ہو, پہنچانے میں احتیاط ہو, اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیجز بائی سٹیجز وہ حاصل کرے, اہمیت کے مطابق ٹاپک حاصل کرے, علم کے اندر اس کے اندر تلبس زیادہ رہے, اور علم کے اوپر اس کے اندر عمل کا جذبہ ہو, تقویٰ ہو, اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے. یہ 10 پوائنٹس آپ ضرور دیکھیے ٹیکنیک کے تعلق سے. اگلی بات, ٹائم مینجمنٹ کیسا کریں, تو ٹائم کی اہمیت پہچانیں گے تو ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت پہچانیں گے. جو لوگوں کے نزدیک ٹائم کی اہمیت نہیں ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت نہیں سمجھیں گے. تو ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت سمجھے, ٹائم کی اہمیت سمجھے, اور ٹائم کو مینج کرنے کی ٹیکنیک ہے. مین بات یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی بڑی اہم چیزیں پہلے ڈالی جائے, پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر فٹ کی جائے. اہم چیزیں پہلے, الاہم فالمہم, جو اسلام کا قاعدہ ہے, جو دین کا بنیادی قاعدہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز پہلے, پھر اس سے کم, پھر اس سے کم. اس حساب سے ٹائم کو مینج کیا جائے, پرائرٹائز کیا جائے. ہر چیز نہیں کہ بھائی ایک ڈبہ ہے, آپ کو اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں ڈالنا ہے, امپورٹنٹ چیزیں فل کریں, پہلے بڑی بڑی چیزیں ڈالیں, پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا فٹ ہو جاتی ہے وہ دیکھ لیں. تو ٹائم مینجمنٹ کے کئی ٹیکنیکس ہیں, وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. کیا خاص پڑھائی کریں رمضان میں؟ رمضان میں خاص فوکس قرآن پہ کریں, خاص فوکس. اور اس کے علاوہ کیونکہ ایماناً و احتساباً کئی حدیثوں میں آتا ہے, ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے. تو ایمان میں آپ کا عقیدہ توحید پر آپ ہیں یا نہیں ہے؟ اگر شرکی عقیدہ ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ شرک والے عقیدے کو چھوڑیں. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ دین میں نئی نئی چیزیں آ سکتی, بدعت کرنا ٹھیک ہے, تو آپ کو سنت کا مقام, سنت کی اہمیت. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر اسٹرانگ فاؤنڈیشن کورس, ہمارا ایک کورس ہے جس کے اندر میں نے 15 بنیادی موضوعات لیے ہیں, آپ یہ اس اعتبار سے رکھیں کہ ایمان کے صحیح درستگی کے لیے, تاکہ عقیدہ صحیح ہو. یہ آپ کے لیے بہت اچھا کورس ہو سکتا ہے, اس کا ایگزام بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ جنرل طور پہ بات کریں گے تو قرآن پہ خاص فوکس کریں. علم کے اندر پڑھائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ قرآن پہ فوکس کریں. پورے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے, تفسیر پڑھے. اور میں نے قرآن کیسے سمجھے اس پہ ایک کورس پڑھایا ہے چھوٹا, تو آپ ضرور وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر قرآن کی الگ الگ ترجمے, تفسیروں کا ایک تعارف بھی دیا ہوا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. Next, I want to know that even after forgiving them fully, can we peacefully avoid them? If it's our relatives, is it considered as cutting ties of kinship? کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی شخص ہے جو رشتہ دار ہے, ان کو معاف کر دیا, کچھ پرابلم ہوا ایسا لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسفل طور پہ امن کے ساتھ کیا ان کو اوائڈ کروں, یا یہ قطع رحمی, صلہ رحمی, یعنی صلہ رحمی یعنی تعلقات رشتہ داری جوڑنا, اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری کٹ کرنا, کیا یہ کٹ کرنے میں شمار ہوگا؟ تو ہاں, اس کے اندر اگر ٹوٹل طور پہ آدمی قطع تعلقات کر لیتا ہے, ملتا نہیں ہے, بات نہیں کرتا ہے, سلام دعا نہیں کرتا ہے, خیریت وغیرہ نہیں پوچھتا ہے, تو یہ ایک طرح کی قطع رحمی ہو جائے گی. تو اس کے اندر کیوں نہ ایک طرح کا آپ بیلنس مینٹین کریں, یا تو بہت زیادہ جا کے گل مل جائیں گے لوگ, یا تو ٹوٹل طور پہ الگ ہو جائیں گے. کیوں نہ ایسا کریں کہ ایک بیچ کا راستہ, جس کے اندر کبھی بیمار ہو تو آپ عیادت کریے, کہ گھر میں پریشانی ہے تو تھوڑا سا اچھا مشورہ دیجیے, خیریت پوچھیے, سلام دعا کریے. یہ ایک چیز ہے, اور یاد رکھیے اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو یہ اس کے ذریعوں میں سے ہے. تو یہ کریں انشاءاللہ. اور آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے اخلاق میں شر ہے اور آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہے, تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جا کے جگری قریبی دوست جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے 10 باتیں کریں. ضروری نہیں اتنا کریں, لیکن کم سے کم تعلقات کو مینٹین رکھیں انشاءاللہ. یہ مشورہ ہے. اگلا سوال, روزہ رکھنے کے بعد ہمیشہ مجھے ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تو کوئی کام بھی کر نہیں پاتے, اور دوسروں کے روزے میں بھی چھوٹتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر کے لوگ بولتے ہیں کہ تم روزہ نہیں رکھتی, تو مجھے ایسے اچھا نہیں لگتا. اوکے, سوال یہ آیا ہے کہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. تو دیکھیے, کوئی بیماری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء. اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا بھی بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تداوا دوا لو, تو جائیے دوا ضرور لیجیے, اس کا ٹریٹمنٹ ضرور کریے. اور اگر مان لیجیے کبھی کبھار مان لو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر فیلڈ آف میڈیسن میں وہ لوگوں کو اس کا علاج نہیں پتا ہے, بولتے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, تو ایسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسرے فیلڈ آف میڈیسن ہے, وہاں سے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ روزے کی عبادت نہ چھوٹے. اگر مان لیجیے کوئی ایسے درجے تک پہنچ گئی ہے, کیونکہ جیسے شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ آیا کہ 3 درجے ہوتے ہیں بیماری کے, 3 درجے. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, تو لازم ہے روزہ رکھیں. اگر روزہ رکھ رہے ہیں لیکن مشکل ہو رہی ہے, لیکن ضرر نقصان نہیں ہو رہا ہے. مشکل ہونا ایک بات ہے, نقصان ہونا دوسری بات ہے. مشکل ہو رہی ہے, نقصان ہو رہا ہے کیا؟ اگر نقصان نہیں ہو رہا ہے, مشکل ہو رہی ہے, تو ایسے حالت میں مکروہ کہا. اور اگر مان لیجیے ایسی چیز ہے جس کے اندر مشکل بھی ہے اور نقصان بھی ہے, تو ایسی حالت میں حرام ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے
کہ کیا حد تک ہے اور مشکل کے حد تک ہے, ڈسکمفرٹ کے حد تک ہے, انکمفرٹیبل کے حد تک ہے, یا کوئی سیریس آرگن ڈیمیج وغیرہ کوئی سیریس چیز ایسی ہو. از اٹ سرٹیفائڈ انڈرسٹوڈ؟ میں میڈیکل بیک گراؤنڈ اس کا نہیں جانتا, کوئی ڈاکٹر اس بارے میں بتا سکتا ہے. میں صرف جنرل اصول بتا رہا ہوں جو علماء کرام نے بتایا ہے, اسپیسیفکلی آپ کو اس کے اندر جا کے دیکھنا ہوگا. روزہ کیسے گزاریں؟ روزہ نیک کام کرتے ہوئے گزاریں, ایکٹیولی گزاریں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریں, روزہ رکھتے ہوئے گزاریں, اور روزے کے اندر ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کا کثرت سے کریں, اور نمازوں کی خاص پابندی کریں, حرام چیزیں بولنے, کرنے, دیکھنے سے بچیں. اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے ہمارا روزہ, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ روزہ اگر قبول ہو گیا ایماناً و احتساباً, ایمان کے ساتھ, ثواب کی امید کے ساتھ, تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اگلا سوال, should I quit use of mobile phones altogether in Ramadan because I procrastinate due to it? ان کا کہنا ہے کہ کیا موبائل فون کو ٹوٹلی چھوڑ دیں کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے کام میں تاخیر, بعد میں ایسا معاملہ ہوتا ہے. I fear missing any important update of Ramadan through YouTube video or something, many PDFs, Islamic books in my phone, and consider the fact that I'm a college student, I'm reluctant, so please advise. تو دیکھیے آپ کے حالات آپ بیٹر جانتے ہیں. مان لو مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص لوگوں پر ذمہ دار ہے اور وہ ان کی ضرورت کے لیے, ان کی حاجت کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا, تو اللہ بھی اس کی حاجت کے لیے نہیں مدد کرے گا, اللہ اس کی حاجت میں مدد نہیں کرے گا. مان لو آپ کوئی چیز کے ذمہ دار ہو, 10 لوگ آپ کو فون کر رہے ہیں اور جن کے کام آپ کی وجہ سے اٹکے پڑے ہیں, اور آپ ان کا کیئر نہیں کر رہے ہو, تو پھر آپ کے لیے صحیح نہیں ہے فون بند کر کے بیٹھ جاؤ, آپ کو دیکھنا ہوگا. لیکن یہ فون بند کرنے والا کام کہاں ہے؟ اعتکاف میں. خاص طور سے اعتکاف کا ٹاپک میں انشاءاللہ اگلے دن کل ایکسپلین کرنے والا ہوں. تو جو بہت بیوٹیفل عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی, ہمیں کرنا چاہیے انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ کنفرم کریں, کوئی کہہ رہا نہیں ہو رہی. اوکے, نیکسٹ اگلا سوال. یہ ویڈیو تراویح کے بعد اگر کوئی رات کے آخری پہر میں نفل نماز پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے, یا وہ وتر اس کے بعد پڑھے؟ دیکھیے اس بارے میں ڈیٹیل میں تو کل بتاؤں گا, شارٹ میں بات سمجھ لیجئے کہ وتر کو بہتر ہے کہ آخری نماز بنائیں, بہتر ہے. لیکن اگر مان لیجیے آپ وتر پڑھ چکے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی اور نماز پڑھ لوں, تو کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ تڑپ رہے, دل چاہ رہا ہے میں پڑھوں, تو کیا کوئی رکاوٹ ہے آپ کو پڑھنے سے روک رہی ہے؟ تو نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز وتر کے بعد پڑھی تھی, ثابت شدہ ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ وتر کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت و حاجت ہو, کوئی ایسا چاہ رہا ہے پڑھنا, تو پڑھ سکتا ہے. 2 پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دروازہ اوپن ہے, پڑھ سکتے ہیں, اور بہتر ہے کہ وتر کو آخری رکعت, آخری نماز بنائیں. لیکن اگر ہو گئی, اور آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ ایک اور وتر پڑھیں گے, تو ایک اور وتر نہیں پڑھیں گے, وہ آپ پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ, کیا تراویح اور رمضان کی آخری راتوں میں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا کیسا ہے؟ یہ میں کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا, جو حدیث اس کی آنے والی ہے انشاءاللہ. اوکے, دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی تعریف پہلے کرنا چاہیے, درود پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں, اللہ کی تعریف سے شروع کرنا چاہیے. جیسے سورۃ الفاتحہ بھی ایک طرح کی دعا ہے, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. درود کیا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں درود پڑھ رہے ہیں, درود حقیقت میں دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. اللہم صلی علی محمد, اللہ خیر بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, وعلی آل محمد, ان کے آل پر, ان کے فیملی پر, آل میں سب شامل ہو گئے, بعد والے ہم سب بھی آ جاتے ہیں اس میں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, جیسا تو نے خیر بھیجا ابراہیم پر, ان کے آل پر, یعنی ان کے پورے خاندان پر, فالوورز پر. اور ہم دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے ہم پر. ہمیں صحیح راستہ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو جو ہم خود کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. یہاں تک کہ دعا کی قبولیت میں ایک اچھی چیز گنی جاتی ہے, تو پڑھنا چاہیے. لیکن کوئی یہ کہے کہ اس کے بغیر کیا دعا ہوتی ہی نہیں, تو نہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. جیسے آپ صبح شام کی جو اذکار وغیرہ میں دیکھوں گے, کئی دعائیں ہیں, اور اس کے اندر درود نہیں ہے, ہر چیز کے ساتھ درود نہیں ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک کے ساتھ تو چلو اللہم بسم اللہ والصلاۃ والسلام ہے. لیکن آپ بہت سی صبح شام کے اذکار دیکھیں گے جس کے اندر دعائیں نہیں, درود نہیں ہے, تو پڑھ بھی سکتا ہے, ہو تو بہتر ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں. نیکسٹ سوال تھا کہ آپ نے کہا تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیا جائے اور ساتھ میں اس بھائی بہن کی مدد کی جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں. میں تو سوال یہ تھا کہ اگر تکلیف دینے والا انسان غیر محرم بھائی بہن ہے, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف معاف کرنا چاہیے یا سمجھانے بھی چاہیے؟ سیم تکلیف بہت سارے لوگوں تو, اچھا وہ سیم تکلیف دوسرے لوگوں کو بھی پہنچائیں گے. اوکے, تو دیکھیے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا چاہیے, ان کو روک کر. اب جہاں تک آپ کا مین سوال یہ کہ نامحرم ہے, تو نامحرم میں یاد رکھیے کہ کوئی مرد اور عورت کہیں اکیلے ہیں, تو تیسرا وہاں شیطان ہے. اللہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان, سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایسا ہے, کوئی سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا سوال ہے,
اگر مان لیجئے کہ کوئی نامحرم سے خلوت کا معاملہ ہے تو بالکل غلط ہے, تیسرا وہاں شیطان ہوگا. تو اکیلے میں نہیں بات کر سکتے obviously, نہ اکیلے میں فون کال پہ بات کریں, نہ اکیلے میں چیٹ میں بات کریں, نہ اکیلے میں پرسنل میں بات کریں, لیکن گروپ ہو تو کر سکتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ کوئی محرم کے ذریعے ہو بھیج سکتے ہیں, اس طرح سے کر سکتے ہیں. دیکھیے شیطان جو ہے نا کئی بار اچھے اچھے کاموں کے نام میں آئے گا, اچھا کام بول کے آئے گا, اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر بدترین قسم کے کاموں میں لے جائے گا. ڈائریکٹلی کہے گا گٹر میں جاؤ تم, تو نہیں کہے گا انسان, ایک مومن بندہ, اللہ سے ڈرنے والا بندہ نہیں کہے گا, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے پھر لاسٹ بدترین چیز میں جاتا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ سے ایک سوال ہے کہ دس پرسن گیٹ سوئسائڈل تھاٹس, یہ سوئسائڈ کی بات کرتے ہیں برابر. سوئسائڈل تھاٹس اگر کسی کو آتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے. ہم کیا کریں, انہیں سمجھائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اکثر سوئسائڈل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے میرا کوئی نہیں ہے, تو ان کو یہ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کو یہ بتائیں کہ امپورٹنس ہے ان کی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میری کوئی امپورٹنس نہیں, ان کو بتائیں تمہاری بہت امپورٹنس ہے ہمارے لیے, اور ان کو امپورٹنس کا احساس دلائیں, ان کو ساتھ کا احساس دلائیں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں, ان کے ساتھ سختی نہ کریں, اور ان کو دین کی تعلق سے جوڑیں, اللہ تعالیٰ سے جوڑیں, اللہ سے تعلق جوڑیں کہ دیکھو اللہ ہے, اللہ کے کتنے احسان ہیں, اللہ کے گزرے ہوئے احسان, گزرے ہوئے وقت میں احسان بتائیں, آگے کی امید دلائیں کہ دیکھو اللہ نے پاس میں آپ کی کیسے مدد کی, اس حالت سے آپ یہاں تک آئیں, تو اللہ آگے اور بھی حالات بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جوڑیں, اللہ کے احسانوں کی طرف یاد دلائیں. یہ بتائیں کہ آپ سے کم کتنے لوگوں کے پاس ہے, جتنا ہمارے پاس ہے اس سے کم کتنے لوگوں کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو تو آپ اللہ کا شکر کرو گے. تو یہ بات دکھانا چاہیے انشاءاللہ, اور اس کے اندر خاص طور سے نیکی کی طرف ابھارنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں وارننگ بھی دینا چاہیے, کیونکہ جو شخص خودکشی کر کے مرتا ہے یعذب بہ فی النار, اسے اسی چیز کے ذریعے, جس چیز کے ذریعے اس نے خودکشی کی, اسے اسی چیز کے ذریعے جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی. تو یہ سمجھانا چاہیے. نیکسٹ, ایک بہن کی ولادت. اچھا میں ایک بات جب پڑھ رہا تھا میں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. یہاں پہ میں دیکھا کہ یہ سوال کئی لوگوں نے پوچھا ہے, اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلانا چاہے تو کیا وہ روزوں کی قضا کر لے یا روزہ صحیح ہوگا؟ کیا مطلب, ایک منٹ کے بجائے اگر وہ, یا اسے صرف مسکین کو کھانا. دیکھیے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں, لگتی ہمت ہے اگر ان کے پاس, تو قضا ہی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تبھی رکھ سکتی تھی. اور اگر چھوٹ گئے تبھی مشکل تھی, بعد میں لگ رہا ہے ابھی ہمت ہے میں رکھ لوں گی, رکھ لیجئے انشاءاللہ. لیکن شاید ایسے 4-5 بہنوں کا سوال شاید اس طرح سے آیا ہوا ہے. دیکھیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا میں یہاں پہ سیم یہ سوال کئی لوگوں کا آیا ہوا ہے, اور ایک طرح سے لوگ اس میں ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا تھا. تو آپ نے حدیث کل دیکھیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے, انہوں نے بتایا, یہ آپ کی میری بات نہیں ہے, ایک صحابی رسول کا فتویٰ ہے. اور صحابی رسول نے کیا کہا کہ اذا خافت الحامل اگر کوئی حاملہ جو ہے, اگر اس کو اپنے بچے کے تعلق سے ڈر ہے, یا دودھ پلانے والی کو اپنے دودھ پلا جسے پلا رہی اس کے تعلق سے ڈر ہے, تو پھر کیا کرے گی, یفطرانی, وہ روزہ نہیں رکھے گی, ویطعمانی, اور کھلائے گی کھانا. مطلب وہ اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں کھانا کھلا سکتی ہے, انشاءاللہ وہ کھانا کھلا سکتی ہے, اسے یہ گنجائش دی گئی ہے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ بعض علماء اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں, مجھے پتا ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ وہ مسائل میں سے ہے جس کے اندر حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی چاروں کے چاروں اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہاں سامنے کیا ملے گا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو فتویٰ ہے اس کے خلاف کوئی اور فتویٰ کوئی اور صحابی رسول سے ثابت نہیں ہے. ہاں عبداللہ ابن عباس سے ہی ایک حدیث دارقطنی میں ملتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ روزہ قضا ہی کرے گی, وہ فطرہ وہ کھانا نہیں کھلائے گی. یہ آپ کو فتویٰ ملے گا, لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے, دارقطنی والی حدیث ضعیف ہے, اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کل کی کلاس میں پیش کی تھی وہ حدیث صحیح ہے. تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ چاروں امام اگر کوئی طرف ہو جائے تو وہ مسئلہ ہمیشہ صحیح ہی ہوگا. ہم سب علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو بعض دوسرے جو علماء نے فتویٰ دیا, اور یہ جو عبداللہ ابن عباس کی روشنی میں کئی علماء نے فتویٰ دیا, جیسے ابن ابی حاتم, ہاں, تو ایسے کئی علماء اکرام نے اس بارے میں فتویٰ دیا ہے, اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ چیز پروف کی روشنی میں مضبوط ہے. تو یہ گنجائش ہے. ہاں اگر کوئی بہن کہہ رہی ہے میں روزہ رکھ لوں گی, رکھ لو, الحمدللہ اچھی چیز ہے, اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے. لیکن ایک گنجائش ہے کہ وہ اگر دینا چاہیں فدیہ تو دے سکتی ہے فدیہ, مطلب وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک کو کھانا کھلائے. کھانا کیسے کھلانا ہے اس کی ڈیٹیلز آ جانے والی ہے انشاءاللہ. ایک اگلا سوال ہم لے لیتے ہیں, یا وقت ہو گیا ہے ہمارا, 1 منٹ بچی ہے صرف. اوکے, تو ایک بہن ہے جو کی ولادت ہوئی رمضان میں اور ناپاکی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی, تو کیا اس بہن کو 40 دن کمپلیٹ ہونے کے بعد رمضان کے پورے 30 دن, یہی تو بات ہو رہی ہے کہ اگر اچھا, تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ حاملہ نہیں تھی, دودھ تو پلا رہی ہوں گی, اس وقت پر دودھ پلا رہی تھی, اگر انہیں ڈر تھا, اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اس کے بعد وہ روزہ رکھ سکتی ہے, 40 دن ختم ہونے کے بعد وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھے گی. اگر وہ کمزور ہے, انہیں ڈر یہ ہے کہ اگر انہیں یہ ڈر ہے, کیا ڈر ہے
کہ میں روزہ رکھوں گی اور دودھ کم ہو جائے گا, تکلیف ہوگی, تو پھر بعد میں جا کر کیا کر سکتی ہیں, روزہ رکھنا چاہیں روزہ بھی رکھ سکتی, لیکن عبداللہ ابن عباس کے فتوے کے مطابق وہ اس کے بدلے میں فدیہ بھی دے سکتی ہیں انشاءاللہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال سر, اگر ڈلیوری ہو سفر میں, سفر ماہ کے ہے راہ, تو کیا وہ اپنی استطاعت کے حساب سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا سوال کہ سفر میں ڈلیوری, تو ڈلیوری کے بعد اگر, اچھا ڈرائیور, اگر کوئی ڈرائیور ہو سفر میں ہے, اوکے, ڈرائیور ہمیشہ سفر میں تو استطاعت کے مطابق رکھ سکتا ہے. ہاں, ڈرائیور کے تعلق سے ہم نے بات ڈسکس کی کہ کوئی سفر پہ اگر ہے تو اس کے سامنے کیا ہے, 3 باتیں ہیں. اگر اس کے تکلیف نہیں ہے, وہ رکھنا چاہتا ہے, تو آپشن اختیار ہے, کر لے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. اگر اسے راستے میں سفر میں تکلیف ہے, جیسے آپ نے حدیث سنے کہ ایک شخص گر گیا تھا, کوئی پردہ کیا ہوا تھا, لوگ کہہ رہے تھے روزے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو ویسا اگر تکلیف ہونے والی ہے آپ کو تو روزہ مت رکھیے. رکھ لیے اور راستے میں تکلیف ہو گئی, آپ افطار بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی حرام چیز کے لیے کوئی سفر کر رہا ہوتا تو اس کے اندر پھر ایک رخصت نہیں ہے, جیسے ہم نے کل دیکھی تھی ڈیٹیلز. 10 سال, اوکے, میرے خیال سے وقت مکمل ہو گیا. مجھے